हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, गैर कानूनी असलहे के हवाले से हुकूमत ने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई. इसके अलावा नाके पर एक शख्स की छानबीन के बाद उस शख्स की शिकायत पर पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया. ये क्या माजरा है, ये जानना ज़रूरी है. और एक जाली डॉक्टर की कोताहियों की वजह से 2 बहन भाई जहां बाक हो गए. और नाजरीन, बसंत की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे. मिस्टर कैसे प्रिया के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है ट्रैफिक सिग्नल पर, वो क्या है वो भी जानना ज़रूरी है. इसके अलावा पुलिस टीम बन रही है जिनसी जराइम को कंट्रोल करने के लिए, जिनसी जराइम में मुलविस अफराद को पकड़ने के लिए. और नाजरीन, सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ होती है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, जिसको पोस्ट रीपोस्ट शेयर किया जाता है, उसके हवाले से भी कोई नई कार्रवाई सामने आ रही है हुकूमत की. वो क्या है जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है. सर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बैक टू बैक हुई है. गैर कानूनी असलहे के हवाले से हाईलाइट किया गया कि जिनके पास है वो जमा करवा दे या कोई कार्रवाई की जाएगी. अब तक तो ऐसी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई. आप क्या कहना चाहेंगे? आज बुशरा, बड़ा अहम सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा किया ये सवाल. बड़े लोगों के इस पे सवालात थे. जी. नंबर 1, आपको याद होगा ये चंद माह पहले, ये 1 माह की बात नहीं कर रहा, चंद माह पहले CCD और होम डिपार्टमेंट के एक एडिशनल सेक्रेटरी बैठे थे, जुडिशल मेरा ख्याल. तो उन्होंने एक बड़ी धुआंधार और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐलान किया था कि जिनके पास गैर कानूनी असला होगा हम ये पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जमा कराएं. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ ये कि लोगों ने, जो लोग असला अपने पास मौजूद था वो जमा कराना चाहते थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ थानों में और खिदमत सेंटर्स में रब्ता किया. रब्ता करने के बाद उनको ये मालूम पड़ा कि अभी तक तो हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है, हम कहाँ पे जमा करेंगे. तो उन लोगों को बड़ी परेशानी हुई. आपको याद है, हमने भी इसके ऊपर डिस्कस किया था. एक साहब के मुझसे रब्ते किए थे उन्होंने, तो कहाँ करें, तो वो उसमें पता ये चला कि उसके ऊपर कुछ 3-4 तजावीज़ आई. पहली तजावीज़ ये आई कि जो गैर कानूनी असला लिया जाएगा, क्योंकि उसका अभी कोई कानून नहीं था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उजलत में कर दी थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की थी? उजलत में की थी. और उजलत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसके जो आफ्टर शॉक्स आए वो ये थे, असला आप ले लेंगे. तो फिर उन्होंने कहा जी असला जो असला जमा होगा गैर कानूनी, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे. लेकिन वहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट ने एक क्वेश्चन उठाया. लॉ डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अगर आप वो एक असला, आपके पास कोई शख्स जमा करा जाता है कि जी मेरा असला है, मेरे पास गैर कानूनी है, ये पड़ा हुआ है, आप ये जमा कर लें, तो आपको क्या पता 2 साल पहले, 5 साल पहले उसने कोई उसके पर वारदात की हो, कोई डकैती की हो, कोई अगवा बराए तावान किया हो उस असले को इस्तेमाल करते हुए, या किसी का मर्डर किया हो. तो फिर उसके बाद ये इन्होंने एक सोचा कि इसको ऐसे नहीं करेंगे. तो उसके बाद हुआ ये कि वो जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार, जो 15 दिन दिए गए थे, उसके ऊपर इन्होंने खुद ही अमल नहीं किया. अच्छा, अब यहाँ पे एक नाजरीन के लिए जी. और उन हजरात के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जिन साहिबान के पास शौकी असला मौजूद है, जो जिसका लाइसेंस नहीं है, और या फिर वो हजरात जिन्होंने आदत है, जिनके पास असला इकट्ठा करने की, और उन्होंने असला इकट्ठा किया हुआ, अवाम को भी तंग किया हुआ है, लोगों को दिखाते हैं, शो मारते हैं, साथ लेके फिरते हैं, टेबल पे बात करते हुए असला रख देते हैं. उन लोगों के लिए एक खबर है कि जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था, उसको बाद में उसकी कानून साजी की गई. उसकी कानून साजी की गई. गैर कानूनी असला सरेंडर करने का 2025 कानून बनाया गया, जो कि अभी जिसको उन्होंने पब्लिक नहीं किया. कानून बन चुका है और किसी भी वक्त उसका ऐलान हो सकता है. ये ज़राए ने बताया, मेरी जिम्मेदार ज़राए से बात हुई है. ये नाज़िन के लिए बताना ये चाह रहा हूँ. उन हजरात के लिए इंफॉर्मेशन ये है जिनके पास असला मौजूद है, और वो असला जैसे ये कानून आएगा उसके मेरा 15 दिन देंगे, जो मुझे अभी तक इतला मिली है, 15 डेज़ देंगे जमा कराने के लिए, और मुख्तलिफ थानों में और मुख्तलिफ जगहों पे रजिस्टर रख दिए जाएंगे जहाँ पे वो अंदराज किया जाएगा. और उसमें आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि ये गैर कानूनी कलेक्शन कहाँ से आई आपके पास, ये पिस्टल कहाँ से आई, ये पंप एक्शन कहाँ से आई, ये 9mm कहाँ से आई, ये 222 कहाँ से आई. किसी भी असले के बारे में, जितना भी हैवी असला के पास पड़ा हुआ है, चाहे आपके पास मार्टर गन क्यों ना हो बड़ी, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि गन आपके पास कहाँ से आई.
آپ کو ایمنسٹی دی جائے گی، اور وہ ایمنسٹی یہ ہوگی کہ آپ اسلحہ جا کے رضا کرانہ طور پہ جمع کرائیں. آپ کا نام شام نوٹ ہوگا، وہ رضا کرانہ طور پہ اسلحہ جمع ہو جائے گا، اس کا ایک رجسٹر بن جائے گا، اس کا کوئی مال خانہ ہوگا یا جہاں بھی وہ جمع کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر انفارمیشن کیا ہے، اگر آپ نے وہ اسلحہ اس وقت نہ جمع کرایا 15 ڈیز میں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ جو ہے اس کے کچھ دن بڑھا بھی دے، اور اگر آپ نے وہ اسلحہ جمع نہیں کرایا اور آپ سے برآمد ہو گیا تو بہت برا ہوگا. اس کے لیے کیا ہوگا، آپ کو 10 سال قید ہو سکتی ہے، 20 سال قید ہو سکتی ہے، آپ کو بڑا جرمانہ ہو سکتا ہے، 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. جیسے قانون آئے گا صحیح فگر آ جائے گی سامنے. جی بالکل. لیکن میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو آپ قبول کر لیجئے گا یا درست کر لیجئے گا، لیکن انفارمیشن میں دے رہا ہوں. جی. چونکہ ابھی ہمارے پاس اس کا مسودہ نہیں ہے، اس کو جو ہے نا سیز کیا گیا ہے، قانون پاس ہو چکا ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے اس مسودے کو. تو یہ میں آپ کو بتاؤں اتنی خطرناک قسم کی سزا ہوگی کہ آپ پریشان ہو جائے گی، پوری فیملی پریشان ہو جائے گی. تو لہٰذا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اسلحہ جمع کرا دینا ہے جو آپ کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے. اور کسی صورت، اور اگلی میں آپ کو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں ناظرین کے لیے. ناظرین، لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر جتنے بااثر لوگوں کے پاس یا نٹوریس قسم کے لوگ یا کنٹوٹے قسم کے لوگ، جو بدماش قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس جتنا غیر قانونی اسلحہ ہے اس کی تمام جانکاری، اس کی تمام انفارمیشن سی سی ڈی کے پاس موجود ہے. سی سی ڈی لاہور ہو، سی سی ڈی فیصل آباد ہو، سی سی ڈی گجرانوالہ ہو، سی سی ڈی ملتان ہو، سی سی ڈی راولپنڈی ہو، سی سی ڈی ساہیوال ہو، سی سی ڈی منڈی باولدین ہو، خاص سی سی ڈی سیالکوٹ ہو، کوئی بھی سی سی ڈی ہو، ان کے پاس غیر قانونی اسلحے کی جانکاری موجود ہے. لیکن انہوں نے اس لیے ابھی کسی کو کارروائی نہیں کی، کسی کے اوپر چھاپے نہیں مارے، کسی سے برآمد نہیں کیا، کیونکہ گورنمنٹ ایک چانس دینا چاہتی ہے. گورنمنٹ وہ چانس دے گی، اور اس میں میرا یہ خیال ہے ہم بطور ذمہ دار شہری آپ کو وہ اسلحہ جمع کرا دینا. اب آ جائیں ایک اور بات، وہ یہ ہے کہ نئے اسلحہ لائسنس پہ مکمل پابندی ہے. گورنمنٹ نے جو پرانی اپلیکیشن تھیں، کوئی 20,000 کے، صرف لاہور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 20,000 اپلیکیشن جو پرانی پڑی ہوئی سال سے 6 ماہ سے، وہ ان تمام کو رد کر دیا ہے. اس کے اوپر نیا اسلحہ لائسنس نہیں ملے گا. اور جو کوئی 12 کے قریب نئی ہیں اپلیکیشنز اسلحہ لائسنس کی، اس کے حوالے سے ان کی پڑتال جاری ہے تو وہ ملے گا. ہاں ایک بات بیچ میں رہ گئی، معذرت کے ساتھ بتانا، غیر قانونی اسلحے کے علاوہ جن لوگوں کے پاس، نٹوریس قسم کے لوگوں کے پاس 1 سے زیادہ، 2 سے 3 سے 4 سے 5 اسلحہ لائسنس ہیں، جینون والے، اور اسلحہ زیادہ ان کے پاس موجود ہے، ان کی سکروٹنی ہوگی. یہ یاد رکھیں، ان کی سکروٹنی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا تو کیا ضرورت ہے. اور فالتو اسلحہ جس کے پاس ہوگا وہ بحق کے سرکار ضبط ہوگا. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ مجھے ذرائع نے بتایا ہے، سوتروں نے بتایا، اور ذرائع ذمہ دار ذرائع ہیں، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے بھی ذمہ دار ذرائع ہیں. اور یہ بہت جلد ان قریب ہم یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خبر بریک کر رہے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے. سر، ناکے پہ ایک شخص کی چھان بین کی گئی، لیکن اس شخص کی شکایت پہ انہی پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ سمپل سا ماجرا ہے، کمزور کے لیے قانون ہے، بااثر کے لیے قانون اور ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ شفیق آباد پولیس نے نا ایک ناکے پہ نا ایک کار سوار شہری کو روکا، اس کی گاڑی کی چیکنگ کی. اکثر آپ کو دیکھا رات کو یہ چیکنگ ہو رہی ہوتی، تو اس کے نا اندر پسٹل برآمد ہوا، تو اس کو تھانے لے گئے. تھانے اس کا پسٹل کا لائسنس دکھایا گیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا، یا کسی نے چھڑوا دیا، یا کسی بااثر بندے چھڑوا دیا. اچھا، اس سے جا کے نا متاثرہ شہری نے شکایت کی. اچھا، بات یہاں پہ نا متاثرہ شہری نے شکایت کی، ہوا کیا یہ میں بتاتا ہوں. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے افسران سے، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب سے، اور سی سی پی لور بلال صدیق کمیانہ صاحب سے، اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے، کہ جو اس جیسے یہاں پہ کارروائی ہوئی ہے فوری کسی پولیس اہلکار کے اگینسٹ کمپلین پر، ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کروں گا اس کارروائی کو. لیکن یہ ایک عام آدمی کے
کسی تھانے دار کے خلاف کمپلین کرنے کے بعد بھی کارروائی ہونی چاہیے. میں اس کو زیادہ اس کے اوپر نہیں بتاؤں گا یہ کون شخص تھا کیا تھا, لیکن اتنی سی بات بتاؤں گا کہ ان صاحب نے جب کمپلین کی گئی تو انہوں نے ایس ایچ او سمیت 6 اہلکاروں کو, ایس ایچ او شفیق آباد تھانہ, ایس ایچ او بڑی تھم چیز ہوتی ہے, بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے, اور اس سمیت 6 اہلکاروں کو معطل کیا گیا. معطل کر کے ان کو ایس ایچ او سمیت تمام اہلکاروں کو, جو اخبار کی خبر ہے اس کے مطابق, ہتھ کڑیاں لگا کر پولیس لائنز میں پیش کیا گیا. اور پولیس ذرائع کا بتانا ہے, حکام کا بتانا ہے, تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ذمہ داران کے خلاف مزید سخت کارروائی کی. جرم ان کا کیا تھا کہ ایک شہری, جو اس کا الزام لگا, شہری کا یہ الزام تھا کہ میں نے ان کو بتایا میرا لائسنسی پسٹل ہے, لیکن وہ مجھے پھر بھی لے کر کے. لیکن یہاں سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنسی پسٹل ہے تو آپ اپنے سر گاڑی میں رکھ کے کیری کر سکتے ہیں. اس کا مطلب تو یہی, اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے نا, اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے. تو لائسنسی پسٹل ہونا ضروری ہے, اور بااثر ہونا بھی ضروری ہے, مبینہ طور پہ بااثر ہونا بھی ضروری ہے. اور لیکن یہاں پہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ہماری پولیس جو ہے نا, وہ چاہے کوئی گینگسٹر ہو, چاہے کہ علاقے کا کنٹوٹا ہو, چاہے ان کا پولیس اہلکار کیوں نہ ہو, جو عوام کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے خلاف پولیس فوری سی سپلائی تیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی, وہ چاہے جتنا مرضی بااثر ہو, چاہے وہ علاقے کا ایس ایچ او کیوں نہ ہو. اس سے انفارمیشن سے یہ آپ کو سبق بھی ملتا ہے, لیسن بھی ملتا ہے, اور انفارمیشن بھی ملتی ہے. بہت بہت شکریہ سر. یہ بتائیں, پولیس کی ایک نئی ٹیم تیار ہو رہی ہے جو کہ جنسی جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں کامیاب ہوگی, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اوہ یہ بہت بڑی خبر ہے. ابھی تو یہ آپ نے بات کی, یہ چھوٹی سی سمجھ آتی ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جی پلیز. لوگوں کو پتہ چلے. درجنوں نہیں, سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں ایف آئی آر موجود ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں, جس میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا انوسینٹ گرلز کو, خواتین کو, ان میرڈ, میرڈ کو, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, اور ان کے میں بتا رہا ہوں ہزاروں اپلیکیشن ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں. ان میں سے سینکڑوں ایف آئی آرز ایسی ہیں, ہزاروں ایسی ہیں جن کے ملزموں کو سزا نہیں ملی, اور سینکڑوں ایسی ہیں جن کے ملزم آج تک گرفتار نہیں ہوئے, ایف آئی آر کو درج ہوئے 5 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے. اور کیا وجہ ہوئی, کن وجوہات پہ نہیں, کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں, یہ ساری کی ساری ایک اپنی جگہ پہ. لیکن جو خبر جو ہے, خبر یہ ہے, یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں, تمہیں پتہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو نئے قوانین کی بجائے جو قوانین موجود ہیں ان پر امپلیمنٹیشن, عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. جی بالکل. اگر یقین کرو, اگر ہر شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آپ نے اگر کوئی جرائم کیا, ایون کہ آپ نے ٹریفک کا اشارہ توڑا, ایون کہ آپ نے زیبرا کراسنگ کے علاوہ کہیں پہ سڑک پیدا کرتے ہوئے ٹریفک میں خلل پیدا کیا, تو آپ کو جرمانہ ہوگا, آپ کو سزا ہوگی. اگر یہ یقین ہو جائے لوگوں کو, یقین کرو ہمارے یہاں پہ کرائم زیرو ہو جائے, سی سی ڈی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی کی بھی ضرورت نہیں, لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں سزا ملے گی. سی سی ڈی تو انکاؤنٹر سی سی تو آج کل متنازع بھی ہوئی ہے, اور کچھ لوگوں کے اس نے پولیس مقابلے کی اس کے اوپر. لیکن آج کل جو سی سی ڈی کے ترجمان یا سی سی ڈی کی طرف سے جو ان 5 قتلوں کے, جس میں 3 بھائی اور 2 مرڈر ہوئے ہیں, جو وضاحتیں دی جا رہی ہیں نا, میں ان کو کہوں گا وضاحتوں کو اچھے طریقے سے دیں کہ وہ آن لائن فراڈ کرتے تھے. بھئی آن لائن فراڈ کرتے تھے, باقی آن لائن فراڈ والوں کو آپ نے انکاؤنٹر کیا ہے, اب ان کو انکاؤنٹر کر دیا, باقیوں کو بھی کرنا چاہیے تھا. بات جو ہے نا, بات یہ ہے کہ پولیس نے بہت سارے کام ایسے کرتی ہے جس کے پولیس کی واہ بھی ہوتی, شاباشی بھی ہوتی. اب یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, یہ انکاؤنٹر والی جو بات بتائی, یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. یہ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں لوگ کہ انہوں نے کیا جو اسکیم کرنے والے جو ہیں ان سب کا انجام انکاؤنٹر ہوگا, پولیس مقابلے ہوں گے. مجھے نہیں, اب میری بات سنو, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسی وضاحتیں تھیں. بہرحال جو بھی وضاحتیں ہیں, یقیناً سی سی ڈی کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہوگا, پرانا ریکارڈ ہوگا, ان کے بینک اکاؤنٹ بھی ہوں گے جو میرا بہت جلد میرا پبلش کریں گے, ان کو کرنے چاہیے, اس کو یہ دباؤ اتارنا چاہیے. اب یہ بات جو جنسی والی, یہ ناظرین کے لیے بھی ہے اور ان جیسی درندوں کے لیے, بلوں کے لیے بھی ہے,
اور میں کیونکہ ہمارا چینل جو چلتا ہے پبلکلی دیکھا جاتا ہے تو میں کوئی زیادہ سخت بات نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس جو الفاظ بہت زیادہ ہیں ان سے بولنے کے لیے، لیکن میرا جو ظرف ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ ان جنسی درندوں کے حوالے سے میں کوئی جملے بولوں۔ یہ ہے ایسا کہ صوبے بھر میں جنسی جو زیادتی کے مقدمات جو ہیں نا ان کا تفصیلی ریکارڈ ایک مرتب کیا گیا ہے، پرانا بھی اور نیا بھی، اس کی باقاعدہ ایک لسٹیں بن گئی ہیں، جس کو سی سی ڈی کے اندر ایک نیا ونگ بنایا گیا ہے، یا پہلا ونگ ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے۔ اس میں ان کو جو متاثرہ خاندانوں کو سے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان ملزموں کو پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہونا ہے؟ اب ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی جنہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے قانون کو۔ بعض سر لوگوں نے کسی غریب کی گاؤں میں یا وڈیروں میں گاؤں کی کسی بچی کو اٹھا کے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اب ان خاندانوں کے لیے ان کا طویل انتظار اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی پولیس کی وجہ سے ہے۔ میں ہمیشہ پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور کیونکہ شہید بھی پولیس میں ہی ہوتے ہیں۔ اور بشرا، اگر میں آپ کو بات بتاؤں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر پولیس ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے، اگر پولیس ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے تو یہاں غدر مچ جائے گا، کسی کو عزت ہی محفوظ ہوگی۔ یہ پولیس کا ایک ڈنڈا ہے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا سی سی ڈی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں پر 1576 خواتین اور بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اور ویسے ٹوٹل پنجاب بھر میں جنسی زیادتی کے اس وقت جو مقدمات جو انہوں نے سی سی ڈی کے پاس آئے ہیں، میں نے کہا تھا ہزاروں میں، 13,820 مقدمات درج ہو چکے ہیں، جس کے اعداد و شمار جو ہے نا ان کے پاس سی سی ڈی کے پاس موجود آ گئے۔ اور اس کے جو ملزمان جو فرار ہیں، فرار کیا ہیں؟ ان کو گرفتار ہی نہیں کسی نے کیا۔ میں تو یہ کہوں گا یہ لسٹ آپ بنا رہے ہیں، آپ اگر کسی کے اوپر ہاتھ ڈالے گی کسی ملزم کے اوپر، تو ان پولیس اہلکاروں کی جن کے پاس ان کی مثلیں تھیں، جن کے پاس ان کا وہ جو چلان تھا، جن کے پاس ان کا کیس تھا، جنہوں نے ایف آئی آر درج کی، جو انویسٹیگیشن کے انچارج تھے، جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے، ان سے بھی سوال کیا جائے، اللہ کے بندے تم نے یہ جو جنسی زیادتی کے ملزمان ہیں، جس میں کسی خاندان کی عزت رول دی، عزت رول گئی نا۔ ہمارے یہاں پہ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ ایف آئی آر درج نہیں کراتے ہیں۔ لیکن سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سی سی ڈی کے جو پولیس مقابلے ہیں وہ ختم نہیں ہو گئے، بند نہیں ہو گئے؟ اوہو، اب دیکھو، خبر یہ ہے جس کو ہمارے بعض دوستوں کو بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلے۔ اب سی سی ڈی کو کام کرنے سے کوئی نہیں روکا گیا، اس کے مبینہ پولیس لفظ ہے، مبینہ پولیس مقابلے نہیں بند ہوئے۔ جہاں پہ سی سی ڈی کا ٹاکرا ہوگا ملزموں سے، وہاں پہ وہ پولیس مقابلہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ وہاں پولیس کسی بھی جرائم پیشہ شخص کو، کسی ڈاکو ڈکیت کو سی سی ڈی جانے نہیں دے گی، یا اپنے آپ کو گولیاں اپنے اہلکاروں کو نہیں مروائے گی، وہ اپنے سیلف ڈیفenس میں وہ کارروائی کرے گی۔ پہلے تو یہ لوگ یہ کلیئر کر لیں، کہیں پہ کوئی پولیس مقابلوں سے نہیں روکا گیا۔ یہ ایک جو ابھی جو میں نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ 3 بندوں والی اور وہ والی، اس طرح کے جو کیسز ہیں، اس حوالے سے جو معزز عدالتوں نے سی سی ڈی کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ آپ مبینہ یا جعلی، مطلب ان کا یہ ہے جعلی یا مبینہ پولیس مقابلے نہ کیے جائیں۔ تو سی سی ڈی کا بقول تو کوئی بھی جعلی مقابلہ نہیں ہوا، سارے جو انکاؤنٹر ٹھیک ہوئے ہیں۔ سی سی ڈی کا تو کہنا یہ ہے کہ جناب جو جرائم پیشہ بندے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ پولیس مقابلے مٹبیر ہوئی ہے، مٹبیر میں ان کو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ، اور یہ ہو بھی سکتا ہے، ایسے کئی دفعہ ماضی میں مجھے معلوم ہے کہ اپنے ہی بندے کو گولی مار کے فرار ہو گئے۔ اپنے سی سی ٹی وی ویڈیوز موجود ہیں، ڈکیتی کر رہا ہے بندہ، ڈکیتی کا پولیس بھی آ گئی ہے، تو اس کا بندہ زخمی ہوا ہے، اس کی اپنی گولی سے پیچھے بیٹھے ہوئے پسٹل سے ہی کر رہا ہے گولی، بڑے ایسے واقعات ہیں۔ اب عمیری کے حوالے سے بھی ایک نئی افواہ آ رہی ہے کہ اس کو سی سی ڈی نے نیفے میں پسٹل چلا دی۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، عمیری کریکٹر کا معلوم ہے نا، بڑا مشہور و معروف کریکٹر ہے۔ عمیری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جو ہے نا عمیری والا کیس جو ہے، وہ خاتون کے ساتھ
جو چلا وہ جو کہہ رہی ہے دسو میرے بھراواں نوں دسو ان کو بتائیں یہ ہے مرد یہ ہے یہ جو اس طرح کی جو گفتگو کر رہی ہے وہ ویڈیو اس کو کہتے ہیں زنا بالرضا. تو زنا بالرضا جو ہے وہ سی سی ڈی کا نہیں ہے, وہ پولیس کا ہے. سی سی ڈی آتی ہے جہاں پہ زبردستی ہو, جہاں پہ اغوا ہو, جہاں پہ اغوا برائے تاوان ہو, جہاں پہ گینگ ریپ ہو, ایک سے زیادہ بندے زبردستی اس کی رضا کے بغیر زبردستی اس کو اغوا کر کے یا کہیں پہ بھی اسے زیادتی کریں, وہاں پہ سی سی ڈی کا ضرور کیس بنتا ہے. تو عمیری والی کیس میں وہ ایسا کوئی سین نہیں ہے, کوئی وہ ٹوٹل نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے ویڈیو میں. اب اس کے بیانات آ رہے ہیں کہ مجھے نشہ دیا ہوا تھا, مجھے یہ تھا وہ تھا وہ چیزیں, اور یہ کوئی 4-5 ماہ پرانی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی اپنی رضامندی سے بنی ہوئی ویڈیو ہے, اس کو معلوم ہے ایک ویڈیو بن رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو بھیج اس کو ویڈیو. تو بات آ جائے واپس ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں جنسی جرائم کے حوالے سے. تو جنسی جرائم کی فوری تفتیش کی جائے گی, ان کی جو پینڈنگ تفتیشیں ہیں سی سی ڈی اپنے سٹائل سے کرے گی, اور اپنے سٹائل میں مڈبھیر بھی ہو سکتی ہے, ساتھی بھی آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں اب آپ کو یہ بتاؤں, میں سی سی ڈی کو ایک ریکویسٹ کروں گا, ان کے پاس جو نام آئے ہیں ان کے پاس ان پر کارروائی کرنے سے پہلے, کوئی اخبار میں بھی خبر چھپ گئی نا, کارروائی کرنے سے پہلے ان سب کے نام ایئرپورٹ پہ دے دیں, کیونکہ جج نے زیادتی کی اور مسلسل زیادتیاں کی ہوئی ہیں, لوگوں کو بھی پتہ ہے, کیسز بھی ہیں, ایف آئی آر بھی ہے, وہ فوراً ملک سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے. ان کو چاہیے کہ سی سی ڈی کو فوری طور پہ ایئرپورٹس پہ ان کے نام پورے پاکستان میں بھجوا دیں, این سی سی آئی کو دیں یا ایف آئی اے کو دیں. ایف آئی اے پورے پاکستان میں ایک سے ایک میسج کر دیں, ٹک کر کے تمام ایئرپورٹوں پہ ان کے اسٹاپ لسٹ میں ان کا نام دیں. ٹھیک سر, یہ بھی بتائیے مسٹر کیسر پریا پاکستان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی فیمس ایکٹر بھی ہیں, ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ بشرا آج تو آپ کے کمال کے سوالات زبردست. اچھا وہ واقعہ پیش آیا وہ کیسر پیا ہے, اس کو موبائل فون مل جائے گا. ٹھیک, جو جہاں کا مجھے انفارمیشن ہے جو ایس پی مالٹون نے بھی اسے کہا آپ کو دے دیں گے, آپ شور مت ڈالیں, اور پولیس کی کسی اور اعلیٰ افسر نے بھی انہیں کہا, سننے میں آیا, میں مطلب یہ بات وہ بیانہ طور پہ کہہ رہا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا یہاں پہ بات صرف ڈسکس کی ہے, وہ تو کیسر پیا ہے, وہ تو کیسر پیا ہے. اس طرح کی وارداتیں ڈیلی ہو رہی ہیں, ہر دوسرے تیسرے دن ہو رہی ہیں. اب وہ واردات کیا ہے ناظرین کے لیے یہ بتانا ضروری ہے. کیسر پیا کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں, وہ ہمارا ایک اثاثہ ہے, ایک بڑے آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, سارا کچھ ہیں. کیسر پیا ایک نام ہے ان پر بعد میں, تو اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین, ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, آپ جب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, اصل میں نا ذرائع آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, بھوک ننگ پہ بہت سارے لوگ محنت پہ یقین نہیں رکھتے, شارٹ کٹ دیکھتے ہیں. تو اب ان کو پتہ چلا کہ ڈکیتی کی واردات میں جو سی سی ڈی مار دیتی, تو اب یہ نوسر بازیاں زیادہ تیز ہو گئیں. اب نوسر بازی ہے کیا, آپ جب بھی کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں جہاں پہ رش ہوگا, یہ واردات کہاں پہ ہوگی, جہاں پہ ٹریفک سلو ہوگی اور کیا کہتے ہیں اشارہ, ٹریفک اشارہ بڑا لمبا ٹریفک اشارہ, جیسا کہ یہ واردات ہوئی برکت مارکیٹ والے اشارے پہ. گلبرگ سے وہ آ رہے تھے, برکت مارکیٹ جا رہے تھے, وہاں سے آگے کہیں جا رہے تھے, تو وہاں پہ اس اشارے میں ہوئی. ایسے بے شمار اشارے ہیں لاہور سمیت پنجاب میں کئی جگہوں پہ. واردات کیا ہوتی ہے, وہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ 2 سے 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں 2 سے 3 سے 4 منیمم 4, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ جیسے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, اشارہ بند ہوتے ہیں, وہ کھڑی ہو رہی تھی, وہ دیکھ رہے کہ کون سی گاڑی میں ڈیش بورڈ پہ پرس پڑا ہے, ڈیش بورڈ پہ موبائل پڑا ہے. یہ توجہ کرنے والی بات ہے کہ ڈیش بورڈ کے اوپر موبائل پڑا ہے, پرس پڑا ہے, اور اکیلا بندہ ہے, اور موبائل فون جو نظر آ جاتا ہے وہ قیمتی ہے, کیا ہے, یہ پرس پڑا ہوا ہے. ایسے شخص کو کہ وہ ساتھ میں پیچھے کوئی زور سے ٹھک ٹھک مارے گا, سائڈ سے کوئی مارے گا, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, کوئی پتھر مارے گا, ہاتھ مارے گا, آپ ایک دم پریشان ہو گئے, دوسرا بندہ ایک دروازے پہ ٹھک ٹھک مارے گا, اب ہلکا سا شیشہ نیچے کریں گے, کوئی بندہ تلے دیتا ہی, بچہ نیچے دے دیا ہے, خاتون نیچے دے دی, مائی نیچے دے دی, بوڑھی عورت کو نیچے دے دیا ہے, تمہاری گاڑی کے نیچے ہے. اس قدر نیچرل انداز میں پینک کریٹ کریں گے بشرا, کہ آپ بھی اگر بیٹھے ہوں گے, میں بھی اگر بیٹھا ہوں گا نا, میں یہ بات کر رہا ہوں, تو میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہو جاؤں گا, میں نے کچھ دے دیا کسی کو نیچے, کوئی ٹریفک کا رش ہے اور پریشان, وہ تلے دے دی, میں فوری دروازہ کھولوں گا, گاڑی کو روکوں گا اور نیچے کروں. جب آپ نا گاڑی کا ایک دروازہ اوپن کرتے ہیں نا, وہ آٹومیٹک تمام دروازے اوپن ہو جاتے ہیں.
وہ دوسری طرف جو بندہ نظر میں رکھا ہوتا ہے سامنے ڈیش بورڈ چیز پڑی ہوئی ہے یا سیٹ پہ پڑی ہوئی چیز, وہ دروازہ کھولتا ہے, ٹھک ٹھک چیزیں اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, گاڑی شاڑی کو چیک کرتے ہیں, نیچے سے دیکھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں, گاڑی کو کچھ نہیں ہوا. آگے جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ کا موبائل غائب ہوتا ہے. سم ٹائم تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ موبائل غائب ہو گیا, آپ گاڑی لے کے آگے چلے جاتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے. لیکن آپ اسی وقت پتہ بھی چل جاتا ہے اگر آپ کا موبائل وہاں پہ موجود ہے تو آپ دیکھیں گے بندے وہ جو آپ کو شیشہ کھڑکا رہا تھا وہی بھاگ گیا. وہ پیدل بھاگتے ہیں, آگے ان کی موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں, چنگ چنگ رکشے کھڑے ہوتے ہیں, اس میں بیٹھتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں ٹھگ مخالف سمت پہ وہ نکل جاتے ہیں. یہ واردات ہو رہی ہے, ڈکیتی ہو رہی ہے. اور کیسر پیا کے ساتھ بھی ایسے ہوا. کیسر پیا صاحب نے اپنا ماشاء اللہ نواں 17 پرو آئی فون وہ رکھا ہوا تھا ڈیش بورڈ پہ کہیں, تو یا سن رہے تھے یا دیکھ رہے تھے, ان کو یہی واردات ہوئی. آیا, انہوں نے وہاں سے موبائل اٹھا کے بھاگے. اور کیسر پیا کہ اس سے پہلے بھی موبائل غائب ہوا تھا, ذرائع کا یہ بتانا ہے مبینہ طور پہ. تو وہ کہنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو پھر پولیس نے لے کے دیا تھا موبائل, یا پھر برآمد ہو گیا تھا موبائل. میرا خیال برآمد ہو گیا, مبینہ طور پہ یہ پتہ لگا پولیس نے لے کے دیا. اب بھی کیسر پیا کا موبائل تو مل جائے گا, لیکن جو عام بندوں کے موبائل ہیں وہ کون دے گا؟ اور اس کو وہ نصر بازی کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ ڈکیتی ہے. میں یہ کہوں گا ڈکیتی ہے. کیوں نصر بازی کہہ کے اس کو کیس کو ہلکا مت کریں. جو کسی کا مال لوٹ کے لے جائے, یہ کوئی 4, 5, 6 لاکھ کا موبائل ہے, 1, 2 لاکھ کا نہیں ہے. اور لوگوں کی بیٹیوں کے شادیاں ہو رہی ہیں 5, 6 لاکھ میں. بات سمجھ رہی ہیں آپ میری؟ تو یہ ایک تو سخت لینا چاہیے, اور اس طرح کے جو فراڈ ہیں اس کو ڈکیتی میں تصور کرنا چاہیے. تو کیسر پیا کے ساتھ ہماری ہمدردی ہیں, اور ہماری پولیس سے ریکویسٹ ہے کہ کیسر پیا کا جلدی سے جلدی موبائل برآمد کرا کے دیا جائے, یا جو بھی کرنا ہے آپ نے وہ کریں. اچھا, یہ واقعہ شیخوپورہ کا, لیکن یہ آپ کے لاہور میں بھی جعلی ڈاکٹر بہت سارے موجود ہیں. آپ کے جو سائڈ کے علاقوں میں چلے جائیں نا, اندرون شہر اور سائڈوں کے علاقوں میں چلے, بہت سارے کلینک ایسے ہیں یہ جو عطائی ڈاکٹر چلا رہے ہیں. مطلب آپ یہ محمود بٹی, کرول کاٹی, یہ راوی والی سائڈ, بند روڈ کی اس طرف والی سائڈ, اور یہ جو ہے کوٹ لکھپت والی, فیروز پور روڈ والی, یہ جہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بیکورڈ سا ایریا لگتا ہے, پسماندہ ایریوں میں زیادہ تر یہ والے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے جو 200 روپے 300 روپے فیس لے رہے ہیں, 500 روپے فیس لے رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو باقی ڈاکٹروں کی تو 4000 سے فیس شروع ہوتی ہے, 2000 سے فیس شروع ہوتی ہے. تو یہ 500 روپے لیتے ہیں فیس, 200 روپے فیس لیتے ہیں. اس کے اندر میڈیسن بھی دیتے ہیں. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, میڈیسن بھی خود دیتے ہیں. ان کے پاس وہ ساری ڈسپینسری بنی ہوتی ہے, اور وہاں پہ یہ دوائی بھی دے رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتے ہیں. اوریجنل ڈاکٹر بھی, اصلی ڈاکٹر بھی ہیں. مارٹن لنک روڈ پہ نا ایک گلی ہے جو ٹائروں والی گلی ہے, پتہ نہیں کون سی, وہ کباڑ والی گلی, مشہور گلی ہے مارٹن لنک روڈ پہ. ڈاکٹر جہانگیر ہیں, ڈاکٹر جہانگیر MBBS ڈاکٹر, نہ صرف ڈاکٹر ہیں وہ بلکہ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں لیکچرار بھی ہیں, وہاں جا کے وہ پڑھاتے, پروفیسر بھی ہیں. وہ 250 روپے لیتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ ڈاکٹر صاحب آپ 250 روپے کیوں لیتے ہیں, آپ کو تو اتنے کمپیٹنٹ ڈاکٹر. انہوں نے کہا جی یہاں پہ لوگ غریب رہتے ہیں, تو میں بس اپنا ٹائم گزارنے کے لیے آتا ہوں, اور صرف ادویات کے ان سے پیسے لے لیتا ہوں, دکان کے کرائے کے اور بجلی کے بل کے پیسے لیتا ہوں, مجھے وہ کمانا نہیں. اس طرح کے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں, یہ ہوا کیا ہے, اب واپس آتے ہیں. یہ شیخوپورہ میں عطائی ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے بچوں کو میڈیسن دی ہیں. تھانہ سٹی 8 ڈویژن کے علاقہ ہے. انہوں نے بتایا جب موزہ مرگ بھگوان کا رہائشی جاوید نامی شخص ہے, اپنے 3 بچوں کو لے کر دوائی لینے فیصل آباد روڈ پر واقع آبادی آرائیاں والا میں ایک ڈاکٹر کے کلینک میں گیا. وہاں پہ عطائی ڈاکٹر شاہد نے بچوں کو سرپ دیا, کوئی سرپ دیا بچوں کو, جسے پیتے ہی تینوں بچوں کی حالت غیر ہو گئی. تینوں بچوں کی حالت غیر ہو گئی. انہیں فوری طور پر امداد کے لیے طبی امداد کے DHQ اسپتال لے جایا گیا, جہاں پر بچی فاطمہ اور اس کا بھائی مرتضیٰ جاں بحق ہو گئے, جبکہ تیسرے بچے فہد اس کا نام ہے, تشویشناک حالت کے پیش نظر لاہور چلڈرن اسپتال منتقل کیا گیا ہے, جہاں پر اس کا علاج جاری ہے. تو ڈاکٹر کے خلاف جو ہے نا تھانہ سٹی 8 ڈویژن شیخوپورہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, اور اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. یہ شکر ہے گرفتار ہو گیا. اور جو لیکن بات یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی نا, یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ عطائی ڈاکٹر. میں نے جو ایسے بات کی تھی لاہور کی
شو پورا ان سائڈوں پہ علاقوں میں تائی ڈاکٹروں کی بھرمار ہے. پتہ نہیں محکمہ ہیلتھ کے اور یہ بڑے بڑے دعوے کیا کر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے بھی خاموش رہتے ہیں کہ چلو لوگ جا کے ڈسپلن لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جائے ڈسپلن لیکن جب ایک بندہ مارا جائے کیوں؟ ویسے مریم نواز صاحبہ نے کوئی پلان بنائے ہیں اور پہلے بھی تھے ان کی گورنمنٹ میں, انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے کہ ینگسٹر کو ایسی جگہوں پر وہاں پہ بھیجا جائے گا اور میں بھیجا جا رہا ہے ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ایک بات بتاؤ, ان علاقوں سے جو لوگ MBBS کر کے آئے ہیں نا, ان کے لیے جو ہے نا ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے نا کلینک بنانے کے لیے جو لوگ, میں ریکویسٹ کروں گا اپنے MBBS جو حضرات کے جو بے روزگار ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ اپنا کلینک بنا سکتے ہیں. مریم نواز جو ہیں CM پنجاب, انہوں نے بڑے فنڈ دیے ہیں جو ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن کو. جواد صاحب ہے اس کے جو ہے نا جو MD یا DG, اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی اپلیکیشن لے کر آئے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ان ارتائی ڈاکٹروں سے بچیں جن کے پاس MBBS جو ڈاکٹرز ہیں, ینگسٹر جو ڈاکٹر ہیں, اپنی کلینک بنائیں. سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلانے کے حوالے سے ایک نیا قانون آ رہا ہے, وہ کون سا ہے؟ یہ فیک نیوز, جعلی خبر جو ہوتی ہے, یہ انہوں نے کوئی پولیس نے اب اس کے اوپر ایکشن لینے کا سوچا ہے. اور یہ میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں, مثلا سوشل میڈیا پر غلط, جھوٹی اور من گھڑت خبروں یا مواد کو ری ٹویٹ کرنا, ٹویٹر پہ ری ٹویٹ کرنا یا پھر اس کو ری پوسٹ کرنا فیس بک کے اوپر دوبارہ سے, ٹھیک ہے, اور واٹس ایپ میں فارورڈ کرنا جسے ہم کہتے ہیں آگے بھیجنا, یہ جو ہے نا اب یہ فیک نیوز کو تشہیر کرنا ایک سنگین جرم ہوگا. ان کو پکڑا جائے گا کیونکہ ذرائع کا کہنا ہے سرکار کسی بھی فرد یا ادارے کی کردار کشی نہ صرف اخلاقی طور پر غلط بلکہ قابل دست اندازی جرم ہے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ فیک نیوز, جھوٹی پوسٹیں اور AI میمز, جو AI میمز نہیں بنائی جاتی مطلب اچھے بھلے بندے کے, پولیٹیشین کے, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم یا کسی پولیس آفیسر کی میمز بنا کے اس کی فوٹو بنا کے ویڈیوز کو محض اپنی ویورشپ کے لیے ان کو جو ہے وہ شہرت بڑھانے کے لیے جعلی ویڈیوز کو پھیلانے والا جو ہر شخص جو ہوگا نا, وہ جو مجرم ہے پولیس قانون کے مطابق اس کو پولیس پکڑے گی اور من گھڑت غیر مستقل جھوٹی خبریں یا مواد کے سوشل میڈیا پر تشہیر کرنے کی صورت میں قانون اب فوری طور پر حرکت میں آئے گا. یہ نہیں کہ اب پہلے ہوتا تھا نا کسی نے پسٹل لہرائی, ہوائی فائرنگ کی, ڈالے پہ یا گن مین لے کے گیا تو پولیس حرکت میں آ جاتی ہے. اب اس طرح کی اگر کوئی کسی بھی گروپ میں ناظرین ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ناظرین اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. آپ کے پاس واٹس ایپ پہ اگر کوئی ایسا مواد آئے, اس طرح کا کوئی مواد آئے جس میں کوئی کسی قسم کی جھوٹی خبر کی کوئی میمز بنی ہوئی ہے یا تشہیر ہو رہی ہے, کوئی انفارمیشن ہے اور بغیر تصدیق کیے ہوئے کوئی خبر, کسی بھی خبر, اس کو برائے مہربانی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے آگے فارورڈ نہیں کرنا, آپ نے ری ٹویٹ نہیں کرنا, آپ نے ری پوسٹ نہیں کرنا, کسی بھی صورت میں اس کو دوبارہ سے جنریٹ نہیں کرنا اور اپنے دوستوں میں گروپوں میں شیئر نہیں کرنا. اگر آپ ایسا کریں گے کسی بھی وقت آپ کے ساتھ ایسی بدمزگی ہو سکتی ہے فیملی کے اندر, آپ کا جرم نہیں ہوگا لیکن آپ قصوروار ہوں گے اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے, جو بھی متعلقہ سزا, جرمانہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو مہربانی کریں, تشہیر کرنا ہے چھوڑ دیں. یہ ایک پبلک سروس میسج کی طرح اس بات کو پھیلائیں, دوستوں میں دیں, تاکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بہت سارے لوگ پریشانی سے بچ سکتے ہیں. بسنت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسنت کی تیاریاں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر میرے پاس تھوڑی سی اپڈیٹ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں آپ کو پہلے تو میں بتا دیتا ہوں ناظرین کو سزائیں, چلے یہ بعد میں بتائیں, پہلے ہم انفارمیشن نئی ڈیٹ دیتے ہیں. میرے پاس یہ کچھ تھوڑے سے نا اعداد و شمار ہیں, یہ DC آفس کے ہیں لاہور ڈسٹرکٹ کے, اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے بھی یہی ہیں کہ جو پتنگیں فروخت کرنے والوں نے 470 اپلیکیشنیں دی تھیں, 110 جو ہیں پروسیس میں ہیں, 331 اپروڈ ہوئیں اور 23 کو ریجیکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا تیزی سے کام چل رہا ہے. اور اسی طرح جو مینوفیکچرز ہیں, جو پتنگیں ڈوریں بنانے والے ہیں, انہیں 285 درخواستیں دی تھیں, 55 اس میں پروسیس میں ابھی ان پہ کام ہو رہا ہے, 210 اس میں سے اپروو کر لی گئی ہیں, 16 کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہی جو ٹریڈرز ہیں اس کو بیچیں گے, ٹریڈ کریں گے, ٹھیک ہے, ان کے لیے دکانیں بنائیں گے, شاپ بنائیں گے یا ایک شہر سے دوسرے شہر پہ لے کے جائیں گے, تو ان کی 118 اپلیکیشن آئی تھی
26 ابھی ان پروسیس ہیں اور 85 جو ہیں اپرووڈ ہو چکی ہیں, 7 کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اور جو ایسوسیشن کائٹ فلائنگ ایسوسیشنز ہیں جو 5-6 لوگوں کے ایسوسیشن بنائی ہیں, اس کے لیے 9 اپلیکیشنیں آئی تھی, 1 انڈر پروسیس ہے اور 5 اپرووڈ ہوئی ہیں, 2 ریجیکٹ کر دی گئی ہیں. تو ٹوٹل اپلیکیشن جو اب تک ہیں 48 ریجیکٹ ہوئی ہیں, 631 جو اپرووڈ ہوئی ہیں اور 192 انڈر پروسیس ہیں اور 882 جو ہیں اپلیکیشن آئی تھی. یہ تو آ گیا نا یہ ڈیٹا بسنت کی تیاریوں کے حوالے سے. اب ہم بات کر لیں کہ یہ ناظرین جان لیں کہ بسنت لاہور کے اندر 6, 7, 8 فروری کو ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے پتنگ بازی کی اور اس کی غیر اس سے پہلے پتنگ بازی کی یا اس کے بعد کی تو آپ کو 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. پتنگ اور ڈور بنانے اور بیچنے کی اس سے پہلے کوشش کی یا تصدیق کرنے کی 7 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے. اور بسنت کی محفوظ جو اجازت ہے وہ 6, 7 اور 8 فروری کو ہے اور لاہور کی حدود میں ہے. لاہور سے باہر اجازت نہیں ہے, لاہور کے باہر کے شیڈول اب بھی اناؤنس کیا جائے گا. تو یہ ایک اہم انفارمیشن ہے, لوگوں کو چاہیے اس کے اوپر عمل کریں, ابھی پتنگ بازی نہ کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر. امید ہے کہ جو بھی ہو امن و امان کے ساتھ ہو. بہت بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹس شیئر کی. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.